नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारायण मुबारक के तसद्दुक़ से हमें एक मरतबा फिर अपनी बारगाह में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। रबीउल सानी का महीना शुरू हो चुका है और इस माह मुबारक को एक ख़ास निस्बत है सुल्तानुल औलिया, कुतुबुल आरिफीन, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विलायत में वो मकाम और मर्तबा अता किया कि अब कोई उस वक्त तक दर्जाए विलायत तक पहुँच नहीं सकता जब तक कि पहले हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से मंसूरी ना हो जाए। तो हमने मुनासिब समझा कि आज की इस नशिस्त के अंदर कुछ औलिया का तज़किरा किया जाए, उनकी शानों का ज़िक्र किया जाए और इस हवाले से ज़हनों में पाई जाने वाली कुछ गलत फहमियाँ, उनके इज़ाले का कुछ हल सोचा जाए कि इस पर कुरान क्या कहता है और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन क्या कहते हैं। हाज़रीन मुकर्रम, जिस तरह इस मादियत और नफसानियत परस्ती के दौर के अंदर बहुत सारे अकायद पर गर्द पड़ गई और लोग मुख्तलिफ इश्कालात का शिकार हो गए, इसी तरह औलिया की निस्बत, तसव्वुफ़ की निस्बत भी बहुत सारी गलत फहमियाँ ज़हनों के अंदर घर कर हैं। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो इस दौर के अंदर औलिया का साफ इनकार करने वाले, वो कहते हैं कि ये कोई अलग से तबका नहीं है कि जिनको को ख़ास दूसरों से मुनफरद मकाम हासिल है, बल्कि हर मुत्तकी ही अल्लाह का वली होता है। कोई इनकी करामात का जिक्र नहीं है, ये सारी मनगढ़ कहानियाँ बनाई हुई हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि आज की इस नशिस्त के अंदर हम कोशिश करेंगे कि कुरान की रोशनी में पहले इस मज़मून को समझने की कोशिश करें कि औलिया कौन होते हैं, इनका ज़िक्र कुरान पाक में है या नहीं, क्या हर मुत्तकी वली होता है, फिर औलिया की करामात का ज़िक्र कुरान पाक में कहाँ कहाँ आता है, फिर इससे हटकर औलिया की बारगाह से मिलने वाले फ़ियूज़ात का ज़िक्र कुरान कैसे करता है, औलिया के वसीले को और जहाँ उनके कदम लग जाए उन जगहों की बरकत का ज़िक्र कुरान पाक कैसे करता है, और औलिया की सोहबत को एडाप्ट करने का हुक्म कुरान कैसे देता है। ये सारी वो बातें हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अहादीस का ज़िक्र भी इंशाअल्लाह हम बाद की नशिस्तों में करेंगे, मगर हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इन सारी चीज़ों को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है कि जिस पर कोई कलमा पढ़ने वाला इख्तिलाफ नहीं कर सकता और कुरान की बात को कोई शख्स रद्द नहीं कर सकता। और मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसे लोगों के बारे में कि वो लोग जो औलिया का इनकार करते हैं, उनकी शानों का इनकार करते हैं, उनकी करामात का इनकार करते हैं, लगता यूँ है कि उनका कुरान से दूर दूर तक भी कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कुरान का मुताला किया होता, कुरान के साथ कोई ताल्लुक़ और वास्ता होता, तो वो कभी इतनी बड़ी बातें करने की जसारत न करते। हाज़रीन मुकर्रम, जहाँ तक
اولیاء کرام کے ذکر کی بات ہے اور اس طبقے کا الگ سے قرآن پاک میں ذکر کی بات ہے، تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے الگ سے اولیاء کی ٹرم باقاعدہ متعارف کروائی۔ قرآن پاک کے اندر ولایت کا لفظ، ولی کا لفظ اور اولیاء کا لفظ اگر ان آیات کریمہ کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد بنتی ہے 90۔ گویا کو 2، 4، 5، 10 آیات کے اندر نہیں بلکہ قرآن پاک کے 90 مقامات وہ ہیں جہاں صراحت کے ساتھ باری تعالیٰ نے ولی، ولایت اور اولیاء کا لفظ استعمال کر کے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر اور تذکرہ کیا۔ اور ایک علم ہوتا ہے جس کو علم اشاری کہتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ، آپ نے اپنے ایک خطاب کے اندر ذکر کیا اور میں اسی بات کو برکت کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر 90 مقامات پر جو ولی، ولایت اور اولیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے 90 آیات بنتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطان الاولیاء اور قطب العارفین حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عمر بھی 90 برس کی عطا کی۔ اس کے اندر اہل علم کے لیے، معرفت کے لیے بڑے اشارے ہوتے ہیں، رمز کی بات ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے۔ اس پر ایمان اور اعتقاد رکھنا فرائض میں شامل نہیں ہے کہ کوئی اس کا انکار کرے تو ہم کہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ علم کی ایک الگ سے شعبہ ہے پورے کا پورا، مگر اس سے بہت ساری خیر کی باتیں نکلتی ہوتی ہیں۔ تو 90 سال ہی اللہ رب العزت نے اس ہستی کو جن کو اولیاء کا سردار بنایا ان کو عمر مبارک عطا کی، اور 90 مقامات پر اولیاء کا ذکر قرآن پاک میں ولی، ولایت اور اولیاء کے لفظ کی شکل میں آیا۔ جا بجا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنے ولیوں کا ذکر کیا، جیسے آج کی نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، باری تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا یہ کلمہ تنبیہ ہے، اس میں متوجہ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، غافلوں کو جگایا جا رہا ہے، اور متوجہ کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ۔ اتنی بات کر کے مزید آگے پھر کلمہ تحقیق استعمال کیا، انا، اور انا کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ حالانکہ اللہ رب العزت اگر کوئی اس کلمے کے بغیر بھی بات کریں تو اللہ کی کہی ہوئی بات میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ خدا ہو کر بھی اپنی بات ہمارے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے ایسے کلمات استعمال کرتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اور جان لو کہ جو آگے بات آ رہی ہے اس میں ردی برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ آگے فرمایا اولیاء اللہ۔ اب اتنے کلمات پر رک کر ہی غور کریں تو یہ کلمات خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ضرور ہیں کہ جن کو اللہ اپنی ولایت کے لیے، دوستی کے لیے، محبت کے لیے چن دیتا ہے، اور ان کو وہ اولیاء کا نام دے رہا ہے، اولیاء کی اصطلاح ان کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، جن کو اللہ اپنا دوست بنا دیتا ہے، جن کو اللہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، آگے ان کی شان بیان کی، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا پھر ان کو دنیا اور آخرت میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے پھر ان کی اس شان کا تذکرہ کیا کہ ان کی شان کیا ہوتی ہے، تو بتایا کہ یہ بات ایسی ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں اپنی محبت اور دوستی کے لیے چن لیتا ہوں، اور جن کو میں اپنی دوستی کے لیے چن کر اولیاء کے زمرے میں داخل کر لیتا ہوں۔ فرمایا پھر ان پر میرے کرم کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔
یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں قرآن نے، خوف بھی اور غم بھی۔ خوف اپنی ذات کے حوالے سے ہوتا ہے اور غم اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، بلکہ جو ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں، ان کو کوئی بوزان، کوئی تکلیف، کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ جو اس وقت کیفیت ہوتی ہے اس کو غم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ جن کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، پھر ان کو دنیا اور آخرت کے اندر نہ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی خوف رہتا ہے اور نہ اپنے دوست احباب کے حوالے سے کوئی غم ہوتا ہے، بلکہ ان کو ہر خوف اور غم سے آزاد اور بری کر دیا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ تفصیلاً ان آیات پر ابھی ڈسکس کرنا مقصود نہیں ہے، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے اولیاء کے لفظ کے ساتھ باقاعدہ قرآن پاک میں اس طبقے کو متعارف کروایا، اور یہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ کوئی الگ سے طبقہ نہیں ہے بلکہ ہر متقی ہی ولی ہوتا ہے، تو یاد رکھیں قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے یہ کلمات بھی استعمال کیے، فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون۔ حصر کا ایک انداز ہے جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولی صرف اور صرف وہی ہوتے ہیں جو اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر لیتے ہیں، یعنی متقین ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو بعضوں نے یہاں سے یہ معنی اخذ کرنے کی کوشش کی کہ ہر متقی ہی ولی ہوتا ہے، مگر نہیں، یاد رکھیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہر ولی متقی ضرور ہوتا ہے، مگر ہر متقی ولی نہیں ہوتا۔ متقین تو ممکن ہے کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، مگر ہر تقوی کی راہ پر چلنے والا اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ مگر جس شخص کو اللہ اپنا ولی بنا دیتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تقوی کی راہ پر چلنے والا نہ ہو اور تقوی کی منزل اس نے پہلے عبور نہ کی، جس کا معنی یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ان دونوں لفظوں کو اگر دیکھا جائے، دونوں اصطلاحوں کو دیکھا جائے تو ان میں نسبت عموم خصوص کی ہوتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہر ولی متقی ضرور ہوتا ہے مگر ہر متقی ولی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ٹائٹل نبوت کا ہے، ایک ٹائٹل رسالت کا ہے۔ سمجھنے کے لیے آسانی سے بات آپ کو سمجھاتا ہوں، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسالت یہ اونچا درجہ ہے، نبوت اس سے نیچے کا درجہ ہے۔ اگر اس سے بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اور آسان اگر کریں تو دیکھیں ہمارے ہاں دو ڈگریاں معروف ہیں، ایک بی اے کی ڈگری ہوتی ہے، ایک ایم اے کی ڈگری ہوتی ہے۔ تو جو ایم اے پاس ہوگا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے بی اے ضرور کیا ہوگا، وہ بی اے کی ڈگری حاصل کرے گا تو تبھی اس کو ایم اے کی ڈگری بھی ملے گی۔ تو ہر ایم اے پاس وہ بی اے ضرور ہوگا مگر ہر بی اے کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایم اے پاس بھی ہو سکتا ہے وہ بی اے کر کے آگے اس نے تعلیم چھوڑ دی ہو، تو وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ بالکل سیم چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقوی ابھی نیچے کا درجہ ہے اور ولایت یہ اس سے اونچے کا درجہ ہے۔ تو ہر ولی متقی ضرور ہوتا ہے مگر ہر متقی ولی نہیں ہوتا۔ اولیاء متقین میں سے بھی پھر ایک چنیدہ طبقہ ہے جن کو اللہ چن کر اپنی خاص دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے، ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں اگر پڑھیں تو میں بتا رہا ہوں کہ 90 آیات تو قرآن پاک کی صرف وہ ہیں جہاں ولی کے لفظ کے ساتھ، ولایت کے لفظ کے ساتھ اور اولیاء کے لفظ کے ساتھ باری تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اور اس سے ہٹ کر بھی قرآن پاک کی 20 آیات اور مقامات ایسے ملیں گے جہاں باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ان ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو صرف ولیوں کا ذکر ہی نہیں، ولیوں کی کرامات کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر ہے، پھر کن کن لوگوں نے ولیوں کے واسطے اور وسیلے کو استعمال کیا اور جو ولیوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے ان پر اللہ نے اپنے کرم کے دروازے کیسے کھولے، ان ساری چیزوں کا ذکر میں بتا رہا ہوں خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہیں اللہ رب العزت نے جن کا نام ہی اپنے ولیوں کے ساتھ منسوب کر دیا۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ مریم۔ اب حضرت مریم علیہ السلام
یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ نبیہ نہیں ہے، عورت مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتی، تو جب وہ نبیہ نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گے ان کو؟ وہ اللہ کی ولیہ ہے۔ اور کیا شان اور مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی پوری سورت کو ان کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا۔ اور قرآن پاک کی 19ویں سورت ہے جس سورت کا نام ہی سورہ مریم ہے، اس سے پیچھے ایک اور سورت ہے جس سورت کو سورہ کہف کہتے ہیں۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار، اور یہ غار کون سی ہے؟ یہ وہ غار ہے جس غار کے اندر سابقہ کسی نبی کے امتی اللہ کے محبوب بندے تھے جنہوں نے وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کی شر سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی، اور اللہ کے ایسے محبوب بندے تھے کہ 3 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کے نہ جسموں میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ان کے کپڑوں میں تبدیلی آئی، نہ ان کے لباس میں کوئی تبدیلی آئی، حتیٰ کہ ان کی غار کے دروازے پر بیٹھنے والے کتے کو بھی ان کی صحبت کا فیض ملتا رہا۔ تو وہ اصحاب کہف جن کو غار والے کہا جاتے ہیں، تو باری تعالیٰ نے وہ غار جس غار کے اندر ان اللہ کے ولیوں نے قیام کیا تھا، پوری سورت کا نام ہی اس غار کا نام رکھ دیا کہف، فرمایا سورہ کہف۔ تو اس سے اولیاء کا مقام و مرتبہ نظر آتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے کس انداز میں ولیوں کا ذکر کیا۔ اسی صورت کو اگر سامنے رکھیں تو میں صرف یہ پہلے اجمالاً بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اولیاء کا ذکر باری تعالیٰ نے کس انداز میں کیا۔ تو اصحاب کہف کے واقعہ کوئی لے لیں تو سورہ کہف کو جب آپ پڑھتے ہیں تو باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا، جس کا ذکر آتا ہے آگے قرآن پاک کی تفصیلات ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا بھی تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے، اگر 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا بھی تھا، کچھ کہیں گے 7 تھے، اگر وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا بھی تھا۔ تعداد جتنی بھی تھی وہ 4 تھے، 6 تھے یا 8 تھے، باری تعالیٰ نے ذکر ان کا قرآن پاک میں کیا۔ جب وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کی شر سے بچنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور ایک غار میں جا کر بنا لی، تو باری تعالیٰ نے ان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا۔ آپ دیکھیں، میں ابھی بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، صرف میں ذکر بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک نے کیسے کیا۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ فرمایا وہ اصحاب کہف جو 309 سال تک ایک غار کے اندر لیٹے رہے، آگے مفسرین نے تفصیل میں لکھا ہے کہ اس غار کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ دونوں طرف سے اوپن تھی، کھلی تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی ڈائریکشن اور اینگل ایسا بنتا تھا کہ سورج کی شعائیں ڈائریکٹ ان پر پڑتی، جب غروب ہونے لگتا دوسری طرف نیچے جاتا تو ادھر سے ان پر دھوپ پڑتی، وہ اگر ڈائریکٹ دھوپ پڑتی رہتی تو ان کو یقیناً اس کا اثر پہنچتا، نقصان ہوتا۔ تو باری تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تو ان کے غار کے دائیں جانب سے ہٹ کر گزر جاتا، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب ہونے لگتا تو آگے فرمایا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تو جب غروب ہونے لگتا تو تھوڑا سا بائیں طرف جھک کے گزر جاتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 صدیوں تک اپنے ان ولیوں کی خاطر سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بھی بدل ڈالا تھا۔ اللہ نے اس بات کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ اس غار کے اندر ایک کشادہ میدان میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ بعض لوگ اس پر یوں بھی کمنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک نے کہا ہے کہ تھوڑا سا دائیں طرف ہو جاتا اور غروب ہوتے وقت تھوڑا بائیں طرف ہو جاتا، تو ایکچولی اس غار کا رخ ہی کچھ ایسا تھا کہ سورج طلوع غروب تو اپنے راستے کے مطابق ہوتا تھا، بس وہ اس کا اینگل ایسا بنتا تھا جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر روٹین میں سورج ایسے طلوع اور غروب ہوتا تھا تو پھر اللہ رب العزت کو اس بات کو قرآن پاک میں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور خالی بیان ہی نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ
فرمایا یہ 3 صدیوں تک سورج کا طلوع ہوتے ہوئے بھی اور غروب ہوتے ہوئے بھی اپنے راستے کو بدل کر گزرنا. فرمایا لوگوں سن لو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور نشانی روٹین کے عمل کو نہیں کہتے کہ ہر روٹین کے عمل کو نشانی کہہ دیا جاتا ہے. اگر قرآن ہی کا مطالعہ کریں تو قرآن نشانی اس عمل کو کہتا ہے جو عام اللہ کی روٹین سے ہٹ کر، جو روٹین میں معاملات ہوتے ہیں نا ان سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہو تو ایسے معاملات کو باری تعالیٰ پھر اپنی نشانی قرار دیتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بغیر باپ کے ہی ان کی ولادت ہو گئی، تو بغیر باپ کے ان کی ولادت کا ہو جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضرت مریم علیہ السلام ان کے بند حجرے کے اندر بے موسم پھلوں کا آ جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضرت آصف بن برقیہ کا پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر لے آنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. انبیاء کے لیے ملے تو وہ معجزات ہو جاتے ہیں، اور اگر انبیاء سے ہٹ کر نیچے کسی کے لیے ہوں اولیاء کے لیے تو انہی کو کرامات کہا جاتا. تو باری تعالیٰ نے اس عمل کو بھی بتایا کہ وہ جو 3 صدیوں تک سورج طلوع ہوتے ہوئے بھی اپنا راستہ بدل لیتا، غروب ہوتے ہوئے بھی راستہ بدل لیتا، تو فرمایا لوگوں یہ عام روٹین کی بات نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ ولیوں کا ذکر کیسے کیسے کرتا ہے. ان ولیوں کا ذکر کیا، پھر خالی ذکر نہیں کیا، ان پر ہونے والے اللہ کے اس کرم کا ذکر کیا. اللہ کا کرم تھا مگر دوسرے لفظ میں ان کو ان کی کرامت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور باری تعالیٰ نے اس عمل کو باقاعدہ اپنی نشانی قرار دیا. پھر آگے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. وہ جو اللہ کے ولی اصحاب کہف وہ جو اس غار کے اندر 3 صدیوں تک لیٹے رہے، تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کو سننے والے پڑھنے والے اگر تو ان کو دیکھے تو یوں محسوس کرے گا کہ جیسے وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے. اور صاف آگے قرآن کہتا ہے جس کی آگے تفسیر میں پھر شرح کی گئی ہے، یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ جو 3 صدیوں تک اصحاب کہف لیٹے رہے تو ہر 6 ماہ کے بعد باری تعالیٰ ان کی کروٹ بدل دیتے. اور آگے پھر مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہے، یہاں تو فرمایا نا کہ 6 ماہ کے بعد ان کی کروٹ بدلتی، آگے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ان کے غار کے دھانے پر ان کا کتا وفادار بن کر بیٹھا ہوا تھا، ادھر ولیوں کی کروٹ بدل دی، ادھر غار کے دروازے پر بیٹھے ہوئے آٹومیٹیکلی کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی. اس میں ولیوں کی صحبت سے ملتا کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور آگے کمال دیکھیں، آگے باری تعالیٰ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلا کر بیٹھا رہا. حالانکہ آپ کبھی غور کریں کہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں کتے کا ذکر کرنے کا کتوں کو بنتا ہے، اور خالی کتے کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ کتے کے بیٹھنے کی ادا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کتا بیٹھا کیسے تھا. تو کتا اس قابل کیسے بنا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آ رہا ہے، اور قرآن میں اس کتے کی اداؤں کا اور بیٹھنے کی صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ کتے کو جو مقام و مرتبہ ملا تو یہ ملا صرف ولیوں کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے، چونکہ وہ ان ولیوں کے لڑ لگ گیا، ان کا وفادار بن گیا. یہ آگے پھر مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہے کہ جب وہ اصحاب کہف گھر سے نکلے کہ بھئی ہم اس ظالم اور جابر بادشاہ کی شر سے بچنے کے لیے ہجرتی کر جاتے ہیں، ان کا علاقہ چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ جب چلے تو ان کا کتا بھی ان کے پیچھے چل پڑا. انہوں نے سوچا ہے کہ بھئی کتا ہے، کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، ہم تو جا رہے ہیں کہ کسی غار میں جا کر پناہ لے لیں، چھپ جائیں تو یہ بھونکے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں ہیں اس وقت. انہوں نے کوئی اینٹیں روڑے مار کر اس کو بھگانے کی کوشش کی ہوگی. تو آگے مفسرین نے لکھا ہے کہ کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے زبان عطا کر آج تیرے ولیوں سے کلام کر سکوں. اللہ نے باقاعدہ اس کتے کو زبان عطا کی.
کتا اپنی پچھلی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر جو اس نے جملے کہے جس کا ترجمہ حضور شیخ الاسلام نے اپنے کلمات میں کیا ہے، وہ کتا کھڑا ہو کر ان ولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اس کتے کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا خلاصہ ہے جو قبلہ حضور نے بیان کیا، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ہاں اللہ کے ولیوں میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں۔ تو کچھ کتے ہو کر بھی اس مقام کے حامل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ولیوں کے ساتھ وفادار بن کے چل پڑا، جہاں وہ غار کے اندر لیٹ گئے وہ ان کا پہرے دار اور محافظ بن کر ان کی غار پر بیٹھ گئے۔ بس یہ ولیوں کا وفادار بننا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کتے کے ذکر اور کتے کے بیٹھنے کی ادا کے ذکر کو بھی خود قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ کو کہے یہ ولی الگ سے کوئی طبقہ نہیں ہے، قرآن کے اندر ان کا ذکر نہیں ہے، تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ اس شخص نے قرآن پڑھ کے دیکھا نہیں ہے۔ اور کتنی صدیوں تک لیٹے رہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ 3 صدیوں تک وہ اس غار کے اندر لیٹے رہے۔ اس 3 صدیوں تک لیٹنے کا ذکر بھی خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اسی رکوع کے اندر آتا ہے۔ مگر جب 3 صدیوں کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے سے پوچھا کہ ابھی ہم نے کتنا عرصہ یہاں پر گزارا ہوگا۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے پوچھا کہ بتاؤ کتنا عرصہ ہم نے گزارا ہوگا، تو وہ جواب دینے لگے بقیہ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کہ ہم نے یہی ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ یہاں پر گزارا ہو۔ اب یہاں پر غور کریں کہ صدیاں کتنی بیت گئی ہیں، 3، اور پوچھنے پر وہ جواب کیا دے رہے ہیں کہ کتنا عرصہ ہم اس غار میں رہے ہوں گے، 1 دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ ان کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ 3 صدیاں گزر جانے کے بعد جسم تو ایک طرف، ان کے کپڑے میلے تک بھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر کپڑے گندے ہو چکے ہوتے، کپڑے پھٹ چکے ہوتے، 3 صدیوں کے بعد تو چیتھڑے بھی باقی نہیں بچتے، تو کم از کم اپنے کپڑوں کو دیکھ کر ہی اتنا اندازہ کر لیتے یہ دن یا دن کے حصے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو معلوم نہیں کتنی صدیاں گزر گئی ہمیں یہاں پڑے پڑے۔ پھر ان کی داڑھی کے بال، ان کے سر کے بال، ان کے ناخن، ان میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آئی ہوگی۔ اگر یہی بدل چکے ہوتے تو تب بھی وہ یہ جملہ نہ کہتے کہ ہمیں دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ گزرا ہے، وہ اپنی صورتحال کا جائزہ لے کے کہہ اٹھتے کہ نہیں معلوم نہیں کتنا عرصہ بیت گیا ہمیں۔ مگر قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ہمیں گزرا۔ اس کا مطلب کہ اگر اس سابقہ کسی نبی کے امتی وہ 3 صدیوں تک غار میں لیٹے رہے، قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ان کے جسم تو ایک طرف، ان کے جسموں کے ساتھ لگنے والے کپڑے تک نہیں بدلتے، وہ میلے تک نہیں ہوتے، تو چشم تصور میں لائیں کمری والے آقا کی امت کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ان کے جسم اور کفن اگر قبروں کے اندر محفوظ رہیں تو اس میں تعجب اور حیرت کی بات کیا ہے۔ تو میں صرف بتا یہ رہا تھا کہ صرف اس سورہ کہف کے اس واقعے کو پڑھ لیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے نشستوں کے اندر ہم ان ڈیٹیل ان آیات کے اندر معارف جو ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ پھر اسی صورت کے اندر اگلا ایک معروف واقعہ ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک خضر علیہ السلام وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ ان کی تلاش میں نکلے، باری تعالیٰ نے کئی رکوعوں کے اندر باقاعدہ اس واقعے کو اس صورت میں درج کر دیا، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون ان کی تلاش میں نکلے۔ جب تلاش میں نکلے تو عرض کی مولا کوئی مقام کوئی نشانی بھی بتا، وہ ہمیں بندہ کہاں ملے گا؟ تو نشانی باری تعالیٰ نے ایک ہی بتائی کہ موسیٰ جس جگہ یہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے بس وہیں میرا وہ نیک بندہ تمہیں مل جائے گا۔ اور پریکٹیکلی ایسا ہی ہوا، گھر سے وہ کٹی ہوئی بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی جو اپنے ناشتے کے لیے لے کے گئے تھے، جہاں 2 دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی اونگ آ گئی، آپ سو گئے، اور آپ کے ساتھی حضرت یوشع بن نون اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں سرنگ بناتی ہوئی کود گئے۔ تھوڑا آگے گئے، جب بھوک لگی پوچھا بھی کدھر گئی وہ مچھلی، تو تب انہوں نے بتایا کہ میں بتانا بھول گیا تھا، وہ تو جہاں ہم رکے تھے مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ تو تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی اسی جگہ کی تلاش میں تو ہم نکلے تھے،
اور اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے پلٹ کر واپس آئے، اور جب دوبارہ اسی مقام پر پہنچے تو قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس جب پلٹ کر وہ دونوں اس خاص مقام پر پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، تو قرآن کہتا ہے پس ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے، میں اشاراتاً صرف باتیں کر رہا ہوں، ایک وقت نہیں ہے، کہ ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ خود سنت انبیاء ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکل رہے ہیں، اور نبی کی سنت پر عمل کرنا عین عبادت ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کی تلاش میں گھر سے نکل پڑتا ہے نا، تو اس ولی کا ملنا نہ ملنا بعد کی بات ہے، مل جانے پر اس کی صحبت میں بیٹھنا بعد کی بات ہے، اس کے بکھڑے کو تکنا یہ بات کی بات ہے، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا بعد کی بات ہے، اس کے دیے گئے اوراد و وظائف پڑھنا یہ بات کی بات ہے۔ جب کوئی فقط کسی مرد کامل کی تلاش میں گھر سے نکل پڑتا ہے تو وہ جو ایک ایک قدم طے کر رہا ہوتا ہے، اس کا اٹھنے والا ہر قدم وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت قبول ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے تفصیل سے ذکر ہے کہ کس طرح حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں وہ رہے، کیسے وہ واقعات پیش آئے، کیا کیا جوابات حضرت خضر علیہ السلام نے دیے۔ تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کئی رکوعوں کے اندر باری تعالیٰ نے اس اپنے نیک بندے جو اللہ کے ولی خضر علیہ السلام ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ تو قرآن نے کتنی آیتیں مختص کر دی صرف ایک ولی کامل کے ذکر کے لیے۔ پھر آپ سورہ نمل کو کبھی پڑھیں، سورہ نمل کے اندر وہ کتنی تفصیل کے ساتھ واقعہ آتا ہے حضرت آصف بن برخیہ کا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگائے بیٹھے ہیں، ادھر سے ملکہ سبا 900 میل دور سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چل رہی، تو آپ اپنے حاضرین سے کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لیا؟ پہلے ایک جن کھڑا ہوا، آپ کے حاضرین میں انسان بھی ہوتے تھے جن بھی ہوتے تھے، اور قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے لے آؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اتنی تاخیر سے نہیں چاہیے، جلدی چاہیے۔ اب جن نے آگے سے کوئی اگلا جواب نہیں دیا، پیشکش نہیں کی، آفر نہیں کی کہ اچھا اس سے جلدی لا دیتا ہوں، جس کا مطلب کہ وہ اس سے جلدی لانے پر قادر نہیں تھا، اگر لا سکتا ہوتا تو اگلی پیشکش کر دیتا۔ پھر آپ کا وہ امتی آصف بن برخیہ کھڑا ہوا جس کا تعارف قرآن نے صرف اتنا کروایا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، اور وہ کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتا ہوں۔ اور خالی پیشکش ہی نہیں کی کہ بس لا سکتا ہوں، نہیں، ادھر بس بات کی، ادھر لا کر تخت حاضر کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جیسے ہی تخت کو اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا، قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے۔ اب کو کہے ولیوں کی کرامات یہ من گھڑت سٹوری ہے، من گھڑت کہانی ہے، تو بابا میں کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں تو اللہ کا قرآن سنا رہا۔ حضرت آصف بن برخیہ کی اس کرامت کا ذکر تو قرآن کر رہا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلے بھی گئے اور تخت اٹھا کر لے بھی آئے۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ جہاں جنوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ولی بھی کون؟ جس کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا، قرآن تو اس وقت ابھی اترا بھی نہیں تھا۔ وہ جو سلیمان علیہ السلام پر کوئی صحیفہ اترا ہوگا، اس صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، وہ بھی سارا علم نہیں تھا۔ علم من الکتاب، من تبعیضیہ ہے، اس صحیفے کے علم میں سے بھی تھوڑا سا علم تھا۔ تو جس ہستی کو، جس شخصیت کو سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم مل جائے، اس کے تصرفات کا یہ عالم
کہ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلا بھی جائے، تخت لے کر آ بھی جائے، تو چشم تصور میں لائیں پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کے تصرفات اور شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ اگر حضور غوث پاک بیک وقت 40 مقامات پر حاضر ہو جائیں تو یہ کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے۔ کروڑ آصف بن برقیہ جیسے اکٹھے بھی ہو جائیں تو حضور غوث پاک کے قدموں سے اٹھنے والی گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تو اس صحیفے کا تھوڑا سا علم رکھتے تھے نا۔ اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ہمیں تو صرف اتنا یاد ہے نا کہ وہ 11ویں والے پیر ہیں، بس ہر مہینے ان کی 11ویں کا ختم دلوا دیا یا سال بعد بڑی 11ویں شریف کر لی۔ وہ خالی یہی نہیں تھا، یہ ان کا ایک الگ کریکٹر اور کردار تھا، مگر ان کی شان، ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ اللہ نے 90 برس ان کو عمر عطا کی، 50 برس تک پہلے انہوں نے علم حاصل کیا، دنیا کے سفر کیے، کہاں کہاں انہوں نے علم کے حصول کیے۔ وہ بچپن کا واقعہ سنا ہے نا کہ آپ کی والدہ سے اجازت لے کر وہ 40 دینار تھے جو آپ کی والدہ نے آپ کی قمیض میں سلائی کر کے دیے تھے، اس واقعے کی تفصیل میں اس عمر سے نکلے ہوئے ہیں علم کے حصول کے لیے۔ پھر 50 برس علم حاصل کرنے کے بعد 40 سال تک پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ واعظ فرماتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ اور آپ جب واعظ فرماتے تھے تو اس طرح کو 500-700 کی گیدرنگ نہیں ہوتی تھی، صدیوں پہلے کی بات، اس دور میں بھی آپ کے اس واعظ کے جلسے کے اندر 70 ہزار اور 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا۔ اور آپ کی شان یہ تھی کہ لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم کوئی نہیں ہوتا تھا، بغیر ساؤنڈ سسٹم کے بات کرتے 70 ہزار کا اجتماع ہوتا، اور جب گفتگو فرماتے تو جس طرح پہلی صف میں بیٹھا ہوا شخص آپ کی بات سنتا تھا، ایسے ہی 70 ہزار کے مجمع میں آخری شخص بھی آپ کی بات سنتا تھا۔ وقت کے بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے امام عام لوگوں کی طرح آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ پھر 30 سال تک باقاعدہ مسند پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور صبح تہجد کے وقت سے لے کر شام بستر پر جانے سے پہلے ہر روز 13 علوم آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اور آپ کی جو یونیورسٹی تھی، جامعہ تھی، کوئی چھوٹا سا مدرسہ نہیں تھا، اس یونیورسٹی کی کیپیسٹی کا عالم یہ تھا کہ ہر سال کم و بیش 3000 کے لگ بھگ طلبہ سند فراغت لے کر وہاں سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ اور آپ جب واعظ فرماتے تو وقت کے بڑے بڑے امام جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے وہ بھی سن کے دنگ رہ جاتے۔ بس ایک ہی بات آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد آج کی گفتگو ہم ختم کریں گے۔ آپ واعظ فرمانے لگے، قاری قرآن نے کوئی آیت تلاوت کی، آپ نے فرمایا بھی چلیں آج اسی آیت پر بات کرتے ہیں، اور وقت کا امام ابن جوزی وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ آپ نے آیت پر پہلی تفسیر اس کی ایک نکتہ بیان کیا، تو امام ابن جوزی کے پاس ہی جو ایک اور بہت بڑے محدث بیٹھے تھے، انہوں نے ان کو ہلایا، پوچھا کہ یہ جو حضور غوث پاک نے اس کا معنی بیان کیا کہ آپ کو معلوم تھا؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں یہ میں جانتا تھا۔ آپ نے دوسری تفسیر کی، اس نے پھر پوچھا، وہ کہنے لگے ہاں یہ بھی جانتا تھا، حتیٰ کہ 12 تفسیروں تک وہ اسی طرح اس بات میں سر ہلاتے رہے کہ ہاں جو حضور غوث پاک بیان کر رہے ہیں یہ میں پہلے سے جانتا تھا۔ 12 تفسیریں ہو گئیں، پھر اس کے بعد آپ نے 13ویں تفسیر کی، ایک ہی آیت کی، 14ویں کی، 15ویں کی، حتیٰ کہ ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں بیان کر ڈالی۔ تو 12 تک تو وہ امام ابن جوزی اس بات میں سر ہلاتے رہے کہ ہاں جانتا تھا، مگر بعد میں آنے والی 28 تفسیروں پر ہر مرتبہ وہ یہی کہتا رہا کہ واللہ آج سے پہلے یہ نہیں جانتا تھا، آج پہلی بات حضور غوث پاک کی زبان سے سنتا ہوں۔ اور جب 40 تفسیریں بیان ہو گئیں تو آپ فرمانے لگے بھی یہ جو کچھ بیان ہوا یہ کال کی باتیں تھیں، آئیں اب ذرا حال کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے حال کی پہلی تفسیر کی، امام ابن جوزی وجد میں آئے، اپنے کپڑے تک پھاڑ لیے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آصف بن برقیہ جن کے پاس سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، ان کے تصرفات کا ذکر اگر قرآن کرے کہ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلے بھی گئے تھے،
تخت اٹھا کر لے بھی آئے تھے تو بھئی حضور غوث العظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کی معرفت کے سمندر عطا کر رکھے تھے، تو وہ اگر ایٹ اے ٹائم 40 جگہوں پر حاضر ہو جائیں تو اس میں تعجب کیا ہے، حیرت کیا وہ ہو سکتے ہیں؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا ذکر خود قرآن پاک میں موجود ہے. پھر احادیث کا ذخیرہ تو الگ ہے کہ کس طرح میرے آقا ولیوں کی شان بیان کرتے ہیں. تو انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا باری تعالیٰ سمجھ کر ایمان لانے کی، اور اس کے مطابق ولیوں کی اس عظمت اور شان پر ایمان لاتے ہوئے ان کی صحبت سے استفادہ کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.